अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। चंद अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और मरीम नवाज़ साहबा का कल जलसा था उकाड़ा में, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से लोगों को घी के पैकेट और घी के टीन बांटे गए, उसकी सारी तफसीलात आपको बताएंगे। और आज गूगल ने तहरीक इंसाफ के बारे में एक इंकशाफ किया है, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। और शेर अफजल मरवत सिंध में जो आम इंतखाबात है इसके सिलसिले में कम्पेन पर हैं, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे जो चैनल है यूट्यूब का, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी कल गुफ्तगू की है, उसका अहवाल आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारे लोटे थे ना, उनको 8 फरवरी को इबरतनाक हार का सामना करना पड़ेगा। ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। उनके जो सबसे पहले मुनहरफ हुए थे पार्टी में से राजा रियाज और बाकी जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने इलेक्शन, फयाज़ुल हसन चौहान, उसने भी इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है और वो इस बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। और फ़रख हबीब भी फैसलाबाद की सीट से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि इन लोगों को इतना खौफ है कि अवाम का कैसे सामना करेंगे, तो इस वजह से वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। कोई ना कोई बहाना पेश कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, और कोई अपनी ज़ाती मसरूफियात को बता रहा है। हालांकि ये वो मुनहरफ अरकान थे जो कहते थे कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे और उसको सबक सिखाएंगे। ये सारी बातें ये करते थे अपने इंटरव्यूज़ में, या उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 9 मई के बाद, उसमें उन्होंने ये बातें की थी। लेकिन इसके बाद अब उन्होंने इस आम इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फ़ैसला किया है। ये अवामी दबाव है कि वो अवाम का सामना नहीं कर पा रहे, और वो कैसे किस मुंह से जाके अवाम से वोट मांगेंगे। इस वजह से उन्होंने पतली गली से निकलना एक अपने लिए बेहतर समझा कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा ही ना लें। अब इमरान खान साहब की एक और आपको बात बताते हैं। उन्होंने कहा है कि तोशा खाना केस उन पर बनाया गया। हालांकि उनके जो तोशा खाना, उन्होंने कहा कि उसके जो भी उन्होंने चीज़ें दी थी वो डिक्लेयर हैं, उसके उन्होंने पैसे जमा करवाए थे। उन्होंने कहा कि उसके मुकाबले में नवाज शरीफ ने मर्सिडीज़ ली और मरीम नवाज़ ने BMW ली, लेकिन उसकी कोई रसीद नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है, ना नैब पूछता है, ना ही पाकिस्तानी अदालतें उनको पूछती हैं। तो मैंने हालांकि इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड भी दिया है, लेकिन फिर भी मुझ पर केस चलाया जा रहा है तोशा खाना का, उसमें सज़ा दी गई है। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे सज़ा इसलिए दी जा रही है कि मैंने डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को, जो थी उनकी एक साजिश थी, उसको नाकाम किया था, तो उसको लोगों तक पहुंचाया था, उस ज़िमर में मुझे सज़ा दी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अवाम का गुस्सा इनको बताएगा कि ये अवाम के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए जो कुछ किया गया, ये किसी और सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मेरी पार्टी क्रश नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये अवामी सपोर्ट की वजह से ये मेरी पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके। तो उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में भी कुछ कहा है, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने कुरान की आयत का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि कुरान पाक के 5वें पारे की 8वीं आयत पढ़ लें। चीफ जस्टिस के बारे में उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूँ कि कुरान पाक की के 5वें पारे की 8वीं आयत पढ़ लें। कुरान मजीद में दुश्मनों से भी इतनी नफ़रत ना करो
کہ انصاف نہ کر سکو. انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ آپ دشمنوں کے بارے میں بھی اتنی نفرت نہ رکھو کہ ان کو انصاف نہ دے سکو. یہ انہوں نے اس وجہ سے بات کی ہے کہ جو تحریک انصاف کا کیس تھا اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ کی سربراہی کی اور تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو اس کیس کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر انہوں نے سننا تھا اس کیس کو قاضی فائز عیسیٰ نے تو 5 رکنی بینچ بناتے تو یا خود اس بینچ سے الگ ہو جاتے پھر انصاف کرتے. لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک بلے کے لیے جو انصاف کیا ہے یہ ناانصافی پر مبنی ہے اور اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر بلے کا نشان ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس عوام ہے، ہم عوام میں جائیں گے اور عوام ہی ہمارا نشان ہے. انہوں نے بلے کے نشان چھن جانے کے متعلق بھی بات کی ہے. تو انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ انہوں نے نواز شریف کے بارے میں بھی کہا ہے کہ نواز شریف جب بھی میچ کھیلتا ہے تو یہ امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتا ہے. یہ اگر امپائر کو ساتھ نہ ملائے تو اس کی اپنی اہمیت کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ جتنی بار بھی نواز شریف نے الیکشن میں حصہ لیا ہے اس نے امپائر کے ساتھ مل کر حصہ لیا ہے. اب کی بار انہوں نے 2 امپائر کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایک امپائر تو الیکشن کمیشن ہے اور دوسرا امپائر کا میں نام نہیں لے سکتا، وہ آپ کو پتہ ہے، اور نہ میں لوں گا اور نہ ہی آپ ٹی وی پر چلا سکیں گے. وہ انہوں نے جس طرف اشارہ کیا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کس کو دوسرا امپائر کہہ رہے ہیں. تو یہ تھی گفتگو جو عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے کی ہے. اور دوسری طرف مریم نواز کا کل اکاڑا میں جلسہ تھا. تو جلسے میں عوام کو لانے کے لیے لالچ دی گئی. پہلے تو ان کی لالچ ہوتی تھی کہ یہ بریانی بانٹتے تھے اور لوگوں کو قورمہ اور بریانی کا لالچ دے کر لے کے آتے تھے. لیکن کل انہوں نے گھی کے پیکٹ اور گھی کے ڈبے بانٹے اور لوگوں کو جلسے گاہ کی طرف لانے کے لیے تاکہ لوگ آ سکیں. اور پہلے یہ بانٹتے ہوتے تھے بریانی، اب بات آ گئی ہے گھی تک. تو اگلی جو ان کی ہوگی پیشکش وہ ہوگی چاول، کیونکہ اینڈ پہ بنانی انہوں نے بریانی ہی ہے. تو یہ تو ان کی صورتحال ہے کہ یہ دعوے کرتے ہیں پاپولیرٹی کے اور عوام کو اپنے جلسوں میں لانے کے لیے لالچ دیتے ہیں کہ گھی کا پیکٹ دیا جائے گا، گھی کا ٹین دیا جائے گا. کل ہم نے ایک بات کی تھی کہ منصور علی خان نے ایک ولاگ کیا ہے، اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایک ادارے سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے. اور کامران شاہد دنیا نیوز کے اینکر پرسن ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کل کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے جس ادارے کے بارے میں وہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے منصور علی خان، میں نے ان ادارے سے بات کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ منصور علی خان سے کوئی انٹرویو نہیں ہوا اور نہ ہی ادارے کے کسی شخص نے منصور علی خان سے کوئی بات چیت کی ہے. تو اس بات چیت کا تھوڑا سا حوالہ آپ کو بتا دیتے ہیں. منصور علی خان نے اس ولاگ میں کہا تھا کہ میں نے ادارے سے پوچھا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہے، تو اس ادارے نے کہا تھا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل کوئی نہیں ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا پر طرح طرح کے سوالات جو صارفین تھے وہ اٹھا رہے تھے. تو پھر ایک یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ وہ اگر ادارے کے جو افسران ہیں یہ باتیں کریں گے کہ ایک سیاسی جو مقبول سیاسی پارٹی ہے اس کو اقتدار میں نہیں آنے دینا، تو پھر یہ آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندر جو چل رہا ہے وہ عوام کو تو کچھ دکھایا جا رہا ہے لیکن اس کے برعکس جو کچھ بند کمروں میں ہو رہا ہے اس کی ساری پلاننگ عوام نے بے نقاب کی تھی. تو اس کے بعد کامران شاہد نے تردیدی جو تھی ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک غلط تاثر ہے، صرف سوشل میڈیا پر اپنے ویوز لینے کے لیے منصور علی خان نے پروپوگنڈا کیا ہے. یہ تو چلو ایک ان کی طرف سے ایک وضاحت آ گئی. اب ایک خبر بتاتے ہیں کہ گوگل نے
اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ گوگل آپ جانتے ہیں کہ یہ سرچ انجن ہے، تو انہوں نے انکشاف کیا کہ پچھلے 14 دنوں میں پی ٹی آئی کے بارے میں 63% لوگوں نے سرچ کیا۔ تحریک انصاف کے بارے میں 63% لوگوں نے سرچ کیا کہ لوگوں نے یہ جاننا چاہتے تھے کہ تحریک انصاف کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ اس تحریک انصاف کے بارے میں لوگوں نے جاننے کے لیے کہ اس کا چیئرمین کون ہے، یا اس کے ووٹنگ کے بارے میں، یا جو بھی چیزیں چل رہی تھی پچھلے دنوں میں انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہے، اس بارے میں ایک سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ تھا، یا دوسری جو عدالتیں ہیں اس میں بھی فیصلہ تھا، تو اس متعلق لوگوں نے تحریک انصاف کے بارے میں سرچ کیا ہے۔ تو وہ 63% لوگوں نے تحریک انصاف کے بارے میں سرچ کیا، جبکہ مسلم لیگ نون کے بارے میں آخری 14 دنوں میں 21% لوگوں نے سرچ کیا ہے، اور تحریک لبیک کے بارے میں 5%، اور پیپلز پارٹی کے بارے میں 4%، اور ایم کیو ایم کے بارے میں 1% لوگوں نے سرچ کیا ہے۔ ایک یہ بات تھی کہ اس کے تحریک انصاف کے مخالفین کہتے تھے کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے، اس کو کوئی ووٹ دینے والا نہیں ہوگا اور اس کی کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے جب عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے تو تحریک انصاف کے امیدوار سب سے زیادہ تھے جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائی، تو ان کے مخالفین کا یہ ایک تاثر تھا، وہ تو اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ یہ الزام لگاتے تھے کہ تحریک انصاف کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے اور ان کے پاس مقبولیت نہیں ہوگی۔ تو گوگل جیسے ایک آزادانہ ایک سرچ انجن جو پاکستان کا تو نہیں ہے، یہ تو ایک بیرون ملک کی ایک گوگل جو ہے پروڈکٹ ہے، انہوں نے اگر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اہم رہنما شیر افضل مروت جو کہ آج کل سندھ میں ہیں اور تحریک انصاف کی کمپین چلا رہے ہیں عام انتخابات کے حوالے سے، تو وہ دن رات تحریک انصاف کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ لیکن کل ایک بات سامنے آئی، تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسین نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور یہ اپنی طرف سے ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ان کو کمپین کرنے یا پارٹی کے جو باقی انتظامات ہیں دیکھنے کے لیے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ آن دی ریکارڈ ہیں اور اس میں شیر افضل مروت کا نام شامل نہیں ہے۔ ایک طرف یہ تحریک انصاف کے جو ابھی بھی تحریک انصاف کے اندر گروپنگ ہے جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک بندہ دن رات ریلیاں نکال رہا ہے سندھ جیسے ایک خوفناک علاقے میں جا کر، اور دوسری طرف اسی پارٹی کے جو اہم ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو چیئرمین ہیں ان کی شیر افضل مروت سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک تشویشناک بات ہے، پہلے ہی پارٹی کو ان ترجمانوں نے کس سٹیج پر پہنچا دیا ہے، اور اب بھی اگر کوئی بندہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، پارٹی کے نظریے کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، پارٹی کے بیانیے کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، رات دن ایک کر رہا ہے، تو آپ اس کو کریڈٹ دینے کی بجائے اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں۔ اس پر شیر افضل مروت نے بھی اپنا رد عمل دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان باتوں کا ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ عمران خان کے نظریے اور عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ ان کو سوچنا ہوگا کہ ایک بندہ جو ان حالات میں پارٹی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے لیکن اس کو پارٹی کی طرف سے یہ صلہ دیا جا رہا ہے، تو یہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ان کو اپنی جو پالیسیز ہے ان کو بدلنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔